अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश हमेशा से रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। और आजकल मौजूद गुफ्तगू मुल्की सियासी सूरत हाल है। पिछले जो प्रोग्राम्स लोग हमारे देखते आए हैं, यकीनन उनके इल्म में ये बात होगी कि मौजू आजकल यही है। और ख़ास तौर पर जो आम इंतखाबात के हवाले से मामलात हैं, क़यास राइयों का सिलसिला है, इंतखाबी जो तैयारियां हैं, ये वो सारे मामलात हैं जो अब तक ज़ेर बहस आ चुके हैं। और हम कोशिश करेंगे आज भी इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पर अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो वक्त की ज़रूरत है और उसके ऊपर इसलिए भी बात की जाएगी क्योंकि जो आम इंतखाबात के हवाले से पहले ये कहना पड़ता है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होना ज़रूरी है। और इस वक्त जो अभी हालिया दिनों में जो वाक़यात ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में रोनमा हुए हैं, उसकी वजह से लोगों को फ़िक्र लाहक है। बहरहाल इसको समझना ज़रूरी है। इन मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रहेगी। आज की जो हमारी पहली मौजूद मेहमान हैं, अनिला साबिर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं और हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाती रहती हैं। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त उन्हें मदऊ का रखा, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका अनिला। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब उबैद शाह साहब, तज्ज़ियाकार हैं और बड़े अरसे के बाद जो है वो जलवा अफरोज़ हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया उबैद भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी मिस अनिला, अब ये बताइए कि इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से यकीनन मसरूफियत ज़्यादा है, मुकाबला भी सख्त है। ये मुकाबला कैसा देख रही हैं? पहले तो ज़रा इस हवाले से बताइए। हर शख्स दावेदार है सिंध के अंदर कि वो इस दफ़ा जो है वो कोई अपसेट करने जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस सूबे की सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई, 15 साल यहाँ पे हुकूमत की है और इस दफ़ा भी खासे पुरुमीद हैं। क्या वाक़तन ऐसा है या आपको लगता है कि अब जो नए इत्तेहाद बने हैं और दीगर जो जमातें हैं और ख़ास तौर पे आज़ाद उम्मीदवार कोई डेंट लगा सकते हैं कामयाबी को? ज़रा फरमाइए। मैं इसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और पार्टी जो है वो अपसेट कर सकेगी। सिंध है, एक बड़ा सूबा है, कराची सिंध के अंदर मौजूद है, जो माशी हब है। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कराची ही से होती हैं, यहीं से सारी चीज़ें, मुल्क की बैकबोन कराची है। ठीक है, सिंध प्रोविंस का एक हिस्सा है। यहाँ की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आपने फरमाया कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह इस इलेक्शंस में भी हम पूरी हमारी होप्स हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही विन करेगी, वो ही अपसेट करेगी और वो ही जो है ना गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आपके वो हैं कैंडिडेट और आपको लगता भी है। जी स्ट्रॉन्ग हैं। फिर परफॉर्मेंस बेस के ऊपर फिर जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी एक सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि वो यंग एनर्जेटिक लीडर हैं। आवाम में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले वो ही गए हैं। इंतखाबी मंशूर सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, जो एक अवामी मुआशी मुआहदा है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेरोज़गारी, गुर्बत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का ना होना और सबसे ज़्यादा जो है एकदम से इन्फ्लेशन का जो है वो बढ़ जाना, उसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और मुझे लगता है कि जो हमारा एजेंडा है या जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो अवामी मुआशी मुआहदा है, उसमें हमने आवाम की उन मुश्किलात को कवर किया है जो इनिशियल है एंड बेसिक है, जिसकी इस वक्त आवाम को शदीद ज़रूरत है। आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, हमारे यूथ हैं, ख़वातीन हैं, तो उनके लिए हर एक जो 10 पॉइंट एजेंडा है उसके अंदर सबको कैटर किया गया है। फिर क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान के लिए जो एक न्यू थ्रेट जो है वो क्लाइमेट चेंज है। आपने देखा कि लास्ट 2 इयर्स में हैवी रेन्स हैं या कहत, पहले हम कहत की सिचुएशन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो रहे, फिर सैलाब, फिर आप पाकिस्तान के अदर एरियाज़ में देखते हैं कि अर्थक्वेक्स आ रहे होते हैं और पाकिस्तान के पास क्योंकि हिमालय है और वहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है जिसके पास ये बर्फ़ के पहाड़ एंड ग्लेशियर्स हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। उसको अगर किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो वो उसका डायरेक्ट नुकसान जो है वो पाकिस्तान और उसकी आवाम को और जो हमारा
انفراسٹرکچر ہے. ہم نے لاسٹ دیکھ رہے ہیں کہ 22 اور 23 میں جس طرح ہیوی رینز اینڈ سیلاب آئے, انفراسٹرکچر بالکل ٹوٹل ختم ہو گیا. اکنامک ایکٹیویٹیز پہلے ہی ایسا جتنی زیادہ نہیں تھی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. ایک گورنمنٹ آتی ہے 2 سال 3 سال, وہ ابھی پوری طرح اس ساری چیز میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پاتی ہے کہ اس کے جانے کا وقت آ جاتا ہے. وہ جو اپنی پالیسیز لے کر آتی ہے وہ انٹیکٹ نہیں کر پاتی ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے, سسٹینیبلٹی نہیں ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان اس وقت بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ بلاول بھٹو ایک ینگ لیڈر ہیں, ان کے پاس نیو آئیڈیاز ہیں, تھاٹس ہیں اور سولوشن ہیں, اور بھٹو صاحب کے نواسے ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں جتنی اس ملک نے ترقی کی مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور دور میں ہو سکی. انہوں نے جو ہمیں پاسپورٹ دیا, NIC دیا, ایٹامک انرجی بنانے کے لیے انہی کا انیشیٹو سے آئین دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی لیگیسی کو وہ فالو کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا ایک پازیٹیو اور میجر رول پلے کریں. ٹھیک ہے, تو کافی آپٹمسٹک ہیں کہ آگے چل کر جو ہے اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں سارے چیلنجز کو. یہ بڑا ضروری ہے. اکنامک ایجنڈا کیا ہے اس کے حوالے سے ہے نیلا نے مزید اس کے اوپر میں بات کروں گا. ذرا عبید بھائی کی طرف آؤں گا. عبید بھائی یہ فرمائیے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے اور کسی بڑی تبدیلی کی واقعتاً ضرورت ہے. یہ وہ تبدیلی محض وہ نہیں ہے کوئی سیاسی نعرہ, اب یہ وقت کی ضرورت ہے جس کی میں آپ اور ہر شخص امید لگائے بیٹھا ہے. یہ فرمائیے کہ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ جو انتخابی عمل ہے اس سے پہلے یہ پہلا موقع ہوگا یقیناً, کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون سی حکومت ایسی ہے جو سادہ اکثریت کے ساتھ آئے گی یا حکومت بنائے گی. یہ تو بظاہر نظر نہیں آ رہا. ایسی صورت میں جہاں پر مخلوط حکومتیں بنائی جائیں گی, پھر فیصلوں کے اندر وہی کچھ ہوگا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے, نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ یہ جو خطے میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آگے نکلنے کی, کیا اس کے اندر شامل ہو سکیں؟ ذرا اس کے اوپر رائے دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر بھائی. میں پہلے تو میرا رول ہی جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے. اچھا نا, میری بہن نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ 2 سال 3 سال آتے ہیں حکومت کو ملتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ پھر حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پالیسیز کنٹینیو نہیں ہو پاتی. تو میں تو کہوں گا المیہ یہ ہے کہ 15 سال سے ایک ہی پارٹی جو ہے حکومت کرے ہی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ کچھ تبدیلی لا نہیں پا رہی. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ جو سیاسی گرما گرمی ہے, اس میں بلاول صاحب نے چیلنج دیا مناظرے کا شہباز شریف صاحب کو, کہ تو شہباز شریف نے چیلنج کا جواب یہ دیا کہ جی 3 گلیاں دکھا دیں سندھ کی جن کو آپ مثالی طور پر پیش کر سکتے ہو. تو حالات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایسی صورتحال اختیار کر چکی ہیں جو ایک طرح کی ڈائنیسٹیز ہیں یا بادشاہتیں ہیں, اور ان کی لیڈرشپ تو تبدیل ہوتی نہیں ہے, صرف کبھی منہ کے ذائقے کے لیے ہی بدل جائے تو بھی بڑی بات ہے. اور حالات بھی بدلتے نہیں ہیں, حالات بھی بدستور جوں کہ توں ہیں. وہ معاشیات کی اصطلاح میں کہتے ہیں اگر حالات بدستور رہیں, جب آپ کوئی وہ طے کرتے ہیں نا اشاریہ, تو آپ وہ اشاریہ کیلکولیٹ کرتے ہوئے ایک زبان ہوتی ہے کہ حالات اگر بدستور رہیں, تو ہمارے یہاں تو بدستور ہی رہتے ہیں, بدلنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. پچھلے 15 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, اور اتنی بری گورننس اور اتنے برے حالات یہاں عوام نے دیکھے ہیں. نئے نئے ریکارڈز قائم ہوئے ہیں. 15 ارب کی گندم چوہے کھا گئے, ٹھیک ہے نا. ہیلی کاپٹر جو کھڑے رہے ان کا 22 کروڑ روپے پیٹرول جاتا رہا ہے. تو جو گاڑیاں کبھی شو روم سے نکلی نہیں ہیں ان کے بھی پیٹرول استعمال ہوتے رہے, مینٹیننس ہوتی رہی ہے. تو کوئی یہ نہیں ہے کہ, اور امن و امان کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کیا رہی ہے, اور ملازمتوں میں کس طرح نوکریاں بکی ہیں, کتنی اقربا پروری اور کرپشن ہوئی ہے, اور کس طرح جو ہے وہ یہ حالات یہاں بلدیاتی اداروں کے رہے. یہ کراچی کی آپ ڈائنامکس میں بات کرے تھے, پروگرام آپ کا کراچی کی آئیڈیالوجی کو بیس کرتا ہے. تو کراچی میں جو بلدیاتی ادارے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بعض اوقات 4 مہینے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, نہ تنخواہ مل رہی ہوتی ہے نہ پینشن مل رہی ہوتی ہے. پھر سندھ گورنمنٹ سے گرانٹ آتی ہے 50 کروڑ روپے کی, جو تنخواہیں بٹتی ہیں, لائن لگ جاتی ہے, لوٹ مچی ہوئی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو سفارشی ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں بھائی 4 مہینے کی تنخواہ تم لے لو, تو 8 مہینے کی تمہاری تو 2 مہینے کی تم لے لو. یہ حالات ہوتے ہیں. سندھ کی ایک یونین کونسل ہے, میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہاں پہ جو سینکشنڈ ورک فورس ہے وہ کوئی 62 لوگوں کی ہے, اور وہاں پہ جو بھرتی ہیں اس وقت لوگ وہ 650 ہیں.
اور ان میں سے کوئی 90% کو تنخواہ نہیں ملتی, لیکن ان کے پاس ایک آرڈر ہے صرف, وہ باقی پیسے خود پیدا کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تنخواہ کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں آرڈر دے دو کہ ہم یہاں ملازم ہیں, ہم خود ہی کچھ کر لیں گے. تو سندھ آپ دیکھیں نا, ہمارا کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا. بلاول صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ میں بلاول صاحب کو کمپیریٹیولی بہتر لیڈر اس وقت جو پولیٹیکل لاٹ ہے اس میں ان کے رویے کی وجہ سے ان کو ایک بہتر سیاستدان سمجھتا ہوں. یعنی ان کی جو ٹینڈنسیز ہیں, ان کی جو اپروچ ہے, اس کو آپ جب دیکھتے ہیں تو جیسے انہوں نے عمران خان صاحب کی جب حکومت عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی اور 2 روز بعد میڈیا میں یہ بات گردش کرتی رہی کہ جی ان کو کوئی وزیر اعظم ہاؤس سے تھپڑ پڑنے کی آواز آئی ہے, اور جی کوئی ہیلی کاپٹر اترا اور فلاں ہوا, یہ سب چلتی رہی نا باتیں ملائن کرنے کی. اور یعنی جو مخالفین ہیں انہوں نے اس کو جو ہے اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کی, تو ہم انجوائے کرتے ہوئے بہت وہ بروٹل ہو جاتے ہیں نا. ہمارے یہاں ایک کلچر پیدا ہو گیا, کلچر تو خود عمران خان صاحب نے ہی پیدا کیا ویسے تو, لیکن بہرحال اب اس کا شکار بھی وہ رہے. تو یہ جب بات بلاول صاحب سے کی گئی, میں اس کو بڑا سگنیفیکنٹ سمجھتا ہوں. میں پہلے بھی ایک بار کوٹ کر چکا ہوں, ان سے کہا گیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کو تھپڑ پڑا ہے, سابق وزیر اعظم کو. تو بلاول صاحب نے بہت ہی ناگواری کی بات کی, برا منایا اس بات کا کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم کے لیے ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنی سیاسی مخالفت تھوڑی سائیڈ پر رکھی اور ایک بالغانہ رویے کا اظہار کیا. تو ابھی جو ان کی سیاسی مہم ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ابھی لیٹسٹ پرسوں عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی, اس پر انہوں نے اپنے جلسے میں کہا کہ میرے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, اور میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اس طرح کسی زبردستی کے مقدمے میں سزا سنائی جائے. تو یہ ان کی سیاسی بلوغت کا اظہار ہے, یہ ان کا مثبت اشاریہ ہے, ان کا ایک رویہ ہے جس کو ہم خوشائند سمجھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کارکردگی جو ان کی پارٹی کی ہے وہ سندھ میں زیادہ انہوں نے ریلیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو. یہاں وہ ان کی نظر وفاق پہ رہی, اور اگر وہ سندھ کے معاملات میں مداخلت کرتے اور اس پر کارکردگی رپورٹ طلب کرتے تو شاید اور بہتر گورننس کا ماڈل سامنے آتا. تو ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ وہ پیوستہ رہے شجر سے, امیدیں باہر رکھ, تو امید تو کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں شاید گورننس کچھ بہتر ہو جائے. مگر ابھی تک تو جو کارکردگی ہے حکومتوں کی, خواہ وہ صوبائی سطح پہ ہو یا وفاقی سطح پہ ہو, اور 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبہ تقریباً معاملات میں خود مختار ہے, تو وہ مایوس کن ہے. وہ کوئی کارکردگی اچھی نہیں ہے جس پر ہم اپنے اچھے فیوچر کو کاؤنٹ کر سکیں. اور ابھی آپ دیکھیں 6.5 لاکھ لوگ سال کے ایوریج پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, اور جو لوگ باہر جا رہے ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں یا تو وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے اور پوٹینشیل ہے ان میں بہت, اور یا پھر وہ صاحب حیثیت ہے, ان کے پاس پیسہ ہے باہر جانے کے لیے. کیونکہ کوئی خالی ہاتھ پیر تو یا تو بہت اچھی اس کو آفر ہو جاب کی, وہ کما سکتا ہو, یا اس کے پاس پیسہ ہو, سرمایہ لے کے جائے. تو خالی ہاتھ تو کوئی نہیں چلا جاتا, خالی ہاتھ تو بیچارے یہیں گزارا کرنے پہ مجبور ہے. تو جو لوگ جا رہے ہیں وہ پاکستان کا لاس ہے ایک طرح سے, کہ پاکستان کا ٹیلنٹ اور پاکستان کا کیپٹل جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے. یہ پاکستان ایک طرح سے خالی ہوتا جا رہا ہے, جو را مٹیریل رہ جائے گا وہی یہاں اویلیبل ہوگا. آپ دیکھیں نا امریکہ کیوں ہے, آپ ایک جج صاحب ہیں وہاں کے, ان کی ویڈیوز آتی ہیں اور بڑی وہ پاپولر ہیں, وہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے بڑے اپریشیٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اکثر اپنے فیصلوں میں, ان کے مقدمات میں, ان کی عدالت میں زیادہ تر ایسے لوگ پیش ہوتے ہیں جو نیٹیولی نان امریکن ہیں, دوسرے ملکوں سے آ کر سیٹل ہوئے ہوئے. تو ان میں اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ورکنگ لیڈیز بھی ہیں, اور سب لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ان کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی وجہ سے امریکہ ہے. امریکہ کچھ نہیں تھا, ایک بنجر زمین تھی, لیکن یہاں جو دنیا بھر سے برین جمع ہوئے تو ان کی وجہ سے امریکہ بنا. تو ہم تو آپ کو وہ کبھی انہوں نے یہ فیل نہیں کیا یا فیلنگ ہونے نہیں دی کہ یہ کوئی ایلین ہے, باہر سے آئے ہوئے ہیں, قانون توڑ رہے ہیں, کیا طریقہ ہے یہ, ان کو تمیز نہیں ہے, کیا ہے آپ امریکہ منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں, قانون نہیں جانتے, آپ یہ کرتے ہیں, یہ کبھی نہیں کہتے وہ, بلکہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی وجہ سے تو ہم امریکہ ہے دنیا میں. تو ہمارے یہاں سے تو جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ دنیا میں ٹیلنٹ جمع کرتے ہیں, انہوں نے ترقی کا ایک ماڈل دیا, ہم اپنا ٹیلنٹ بھگاتے ہم. اور ہمارے یہاں, میں ابھی آپ سے گفتگو بھی کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں اسٹارٹ اپس جو ہوتے ہیں, وہ میشیگن یونیورسٹی کے اسٹارٹ اپس کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے جی ایک ایپ بنائی ہے, وہ یہ اس کا یہ فائدہ ہے, اس کو یہ یوز کرے گا, اس سے زندگی اس طرح آسان ہوگی. اور ہمارے یہاں کیا اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں کہ جی MBA پاس لڑکا ہے, برگر کا ٹھیلا لگا لیا, کتنے کامیاب ہے جی, دیکھیں گول گپے بیچ رہے ہیں جی, کتنا کمال کر دیا, خوشحال ہو گئے جی گول گپے بیچ کے, بریانی بیچ رہے جی, کمال کر دیا. ابھی میں نے کورونا کے دنوں میں دیکھا تھا, ایک صاحب تھے, اسکول ٹیچر تھے,
وہ اسکولز بند ہو رہے تھے تو وہ تنگ ہوئے اور انہوں نے بریانی کا جو ہے وہ ایک برتن رکھ کے بریانی بیچنی شروع کر دی. تو وہ ان کے اوپر پیکج بنا ہمارا کہ بھائی واہ واہ کیا بات ہے, ماسٹر صاحب نے بریانی بیچنی شروع کر دی, کتنے خوشحال ہو گئے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. عالمیہ, یہ ہمارا عالمیہ ہے. افسوسناک بات ہے, خوش ہونے کی بات نہیں ہے, بغلیں بجانے کی بات نہیں ہے, بلکہ کافی اب ہمیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں ہم اب اور کھونے کے لیے شاید زیادہ کچھ بچا نہیں ہے. بچا نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا عبید بھائی, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ تلخ حقیقتیں ہیں جس کا سامنا کرنا ضروری ہے. انیلا, یہ بات جیسے ابھی عبید بھائی نے جس کی نشاندہی کی ہے, میری رائے زیادہ مختلف نہیں ہے. بحیثیت ایک لیڈر کی یقیناً ان میں وہ کوالٹیز موجود ہیں, اور یہ بات بھی اس وقت بالکل صادر آتی ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے پاس اویلیبل لاٹ ہے, جو جتنے بھی پول میں لوگ ہیں اس میں بلاول بھٹو یقیناً بہتر ہو سکتے ہیں. بٹ یہ جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جن کی چند کی انہوں نے نشاندہی کی ہے, ویسے تو بہت زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. کیا یہ جو شہر کراچی ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سنجیدگی سے کچھ کیا جائے گا. پھر جو انٹیریئر کے ایریاز ہیں وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, وہاں کی جو بیسک فیسلٹیز ہیں, نیڈز ہیں, ان کو کیا پورا کیا جائے گا. اور بہت کچھ ہے, لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں. لیکن اگین جب 15 سال کی پرفارمنس دیکھتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا اور وہی لوگ واپس اگر آ جائیں گے ان کے ساتھ وہی ٹیم ہوگی تو پھر بہت کرٹیکل ہوگا. میں یاد دلاتا چلوں, ایک جلسے کے اندر انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرے پاس اب یہی لوگ ہیں, آپ نے انہی کو ووٹ دینا ہے, اور پھر میں ہیئر آفٹر میں ان سے سوال کروں گا. یعنی اب تک میں نے نہیں کیا تھا لیکن لوگ یہی ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے آپ کا آخری سوال جو ہے اس کے بعد آگے بات شور لیتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک دوسرے طریقے سے لیا ہے. ٹیم میں چینجز بھی ہیں, نئے چہرے بھی ہیں, پرانے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, پرانے لوگوں کا کمبینیشن ہونا بھی ضروری ہے. انہوں نے ہاں یہ اکاؤنٹیبل کیا ہے کہ اگر پچھلے ادوار میں ان لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں, یا بیڈ گورننس ہے, یا بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے, یا ترقی کی تو گئی ہے, کام کیا گیا ہے, پر سامنے نہیں آیا ہے, یا جس حساب سے کرنا تھا اس حساب سے نہیں کیا گیا ہے, تو اب یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے. عوام کی عدالت میں ان کو جانا ہوگا اگر یہ کام نہیں کر سکیں گے. انہوں نے اپنے جلسوں میں ڈیورنگ ہز اسپیچ یہ بھی کہا کہ اب عوامی بجٹ بنائے جائیں گے, عوام کی کنسنٹ سے, عوام کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے, دیکھیں جب تک ہم عوام میں نہیں جائیں گے, عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, ہمیں ان کے مسائل کا پتہ نہیں چلے گا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتا ہے. آئسولیشن میں رہنے والا ہے, یا محلوں میں رہنے والا ہے, یا کوئی خاص جگہوں پہ رہنے والا بندہ لیڈر نہیں ہوتا ہے. بلاول بھٹو کا جیسے میرے بھائی نے کہا کہ, اور انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور یہ میرے چیئرمین کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات بھی ہے کہ ایک تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اس وقت پریزنٹلی جو بھی پولیٹیکل سینیریو ہے پاکستان کا, اس میں ایک بہتر سیاسی رہنما کے طور پہ ابھرے ہیں. ان کی پالیسیز جو ہیں وہ پرو عوام ہیں, عوام کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اور وعدے کیے ہیں ہمارے چیئرمین نے خاص طور پہ ویسا ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں وہ ایک پروگریسو سوچ کے ساتھ آئے ہیں, اور اس سے آگے جو ہے وہ اسٹیپ فارورڈ بھی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں اس کی ایک ایگزامپل ہے کلائمیٹ چینج. جتنا بلاول بھٹو صاحب نے کام کیا جب وہ فورن منسٹر تھے کلائمیٹ چینج پہ, میرا نہیں خیال کہ اس سے آنے والی پہلے کسی گورنمنٹ نے اس پہ فوکس بھی کیا, اس کو یا ایک ایشو کنسیڈر کیا. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی کہ اتنے بلینز ٹریز اینڈ سارا کچھ لگیں گے, ایسا وہ سوچ تو تھی لیکن وہ صحیح طرح سے مٹیریلائز نہیں ہو سکا. یہ تو ہمیں کہنا پڑے گا. تو اس کے بعد جب بلاول بھٹو نے وہ جب ایکٹیو اس کے اندر آئے, گورنمنٹ کا ایک وہ حصہ بنے, تو اس میں ان کے کافی انیشیٹو رہے, اور انٹرنیشنلی بھی اس پوائنٹ کو انہوں نے جو ہے وہ اجاگر کیا کہ ہاں یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے, مسئلہ. یہ تو ایک چھوٹی بات ہے کہ کلائمیٹ چینج, پر کلائمیٹ چینج بھی ایک بڑا ایشو ہے پاکستان کا. اس کے اوپر ہمارے مینیفیسٹو کے اوپر جو ہے پوری ایک پالیسی دی گئی ہے, اس کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیں گورننس کے حوالے سے جو ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی 15 ایئرز رہی ہے, پر اس میں ادر اسٹیک ہولڈرز بھی تھے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ادر پولیٹیکل پارٹیز کی جو آپ کہیں کہ وائلنس بیس پالیٹکس تھی, اس میں
انہوں نے کافی اپنا نیگیٹو کنٹریبیوشن کیا. یہی نہیں کہ صرف 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی رہی, نہیں, کولیجن گورنمنٹ بھی بنی, ادر پارٹیز بھی رہی, اور جہاں تک ہم لوکل باڈیز کی بات کرتے ہیں, ہمارے میئر آئی تھنک ابھی انہیں 6 months یا مور دین 6 months ہوئے ہیں, پر ان کی الحمدللہ کافی پرفارمنس اچھی ہے. روڈز بنا رہے ہیں, فلائی اوورز, بیوٹیفیکیشن کا کام ہو رہا ہے, کارپیٹنگ ہو رہی ہے, گیس لائنز کے اوپر کام ہو رہا ہے, کہ الیکٹرکس کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے ہیں. اور جو لوگوں کی عوام کے لیے جیسے پارکس کے اوپر انہوں نے کام کیا, فٹ بال اسٹیڈیم کے اوپر ہے, کالجز اینڈ یونیورسٹیز کے اوپر جو ہے فوکس, مجھے لگتا ہے کہ ینگ انرجیٹک لیڈرشپ جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, جس میں ہمارے میئر بھی شامل ہیں, میرے اپنے چیئرمین جو ہیں, ہی از اے ینگ انرجیٹک اینڈ ڈائنامک لیڈر. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ, اور بیسٹ ہوپس ہیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا ہے. جہاں تک مناظرے کی بات کی ہے, شہباز شریف وہ لوگ تو دیکھیں مسلم لیگ نون فیڈرل کے اندر رہی نا زیادہ. پاکستان پیپلز پارٹی اگر صوبے میں رہی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہلے کتنی ورس تھی, جب دوسری پولیٹیکل پارٹیز جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی کہ وہ ایکٹیو تھیں, اور بڑا ایک ان کے فون کے اوپر پورا کراچی بند ہو جاتا تھا, اور عوام ان کو ڈرتی تھی اور باہر نہیں نکلتے تھے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ایز سچ کوئی, آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ایسا کیا. جو دوسرے اسٹیک ہولڈر, جو پولیٹیکل پارٹیز, کراچی جیسے شہر میں کافی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اب میں آپ کو اس کی 1-2 ایگزامپلز دوں گی. میئر کراچی ہمارے, وہ جا کے کوئی سیوریج کا کراچی کا ایک اہم مسئلہ ہے, ویسٹ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ گاربیج کا ایشو ہے. ابھی جا کے اٹھائیں گے کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہے, آ کے وہ اگر سیوریج لائنز کھولیں وہ پتھر آ کے لگا دیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لیٹ پولنگز ہوں, اور آپ کو کام کرنا, بے شک اگر ہم 100 میں سے 80% بھی کر رہے ہیں, تو 20% جو ہے جو پیچھے سے نیگیٹو انرجیز اینڈ نیگیٹو کنٹریبیوشن فرام ادر پارٹیز آ رہا ہوتا ہے نا, تو اس اپروچ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ چیئرمین صاحب نے کہا, بلاول بھٹو نے, کہ آپ کے جو ہے وہ پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے. کل ان کو سزا ہوئی 14 سال کی, ان کی وائف کو بھی. پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ جمہوری پارٹی ہے, تو نہ ہم کوئی خوشیاں منا رہے ہیں, نہ ہم نے اس کے لیے کوئی اپنا جیسچر شو کیا ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے. جو بھی ہے جس کے ساتھ, دیکھیں ایک قانون کے تحت ہوا ہے, یہ کورٹس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی یا عام بندے یا کسی اینالسٹ کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے کہ کس کو کتنی سزا ملنی ہے. یہ کورٹس کے اندر ایک ٹرائل چلتا ہے, اور ایک ڈیو لا کا جو ہے وہ پروسیس ہے, اس کے تحت جو ہے یہ, اور آپ کے پاس آگے میڈیمز ہیں کہ آپ اپیل میں جائیں اور کریں. اس پہ ہم خوشی منائیں. وہ ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی ہمیں نہ زیب دیتا ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسی پالیسی پہ یقین رکھتا ہے. اب یہ دوسری پارٹی کا بھی ذرا ایک قابلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اور وہ ہے جناب پی ایم ایل این. ٹھیک ہے جی, وہ مسلم لیگ تو بہت ساری ہیں, لیکن وہ نواز لیگ جو ہے وہ ٹاپ ٹیئر میں آتی ہے, اور مضبوط امیدوار وزیر اعظم کے, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. کارکردگی کے اعتبار سے کیا واقعتاً ان سے بہتر ہیں؟ کیونکہ طرز سیاست جس کا بھی یہاں پر آخر میں تذکرہ ہوا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور میں حیران ہوں کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی رویے وہی ہیں جو شروع دن سے چلے آ رہے ہیں. کیا اس کو تبدیل؟ یاسر بھائی, میں 1-2 باتیں آپ کے سوال کا رسپونڈ کرنے سے پہلے 1-2 باتیں ایسی میری بہن نے جو کی, انہوں نے جو کہا نا کہ لیگ پولنگ ہوتی ہے, یہ تو ایک فیکٹ ہے جی جی, اور اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جہاں پہ ملٹی پارٹی پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے, وہاں ایک پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر اسکور کرنے میں لگی رہتی ہے, اور وہاں یہاں تک بھی چلے جاتے ہیں کہ سیوریج لائنز میں, گٹر لائنز میں پتھر لگا دیتے ہیں, بوریاں ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے, یہ المیہ تو ہے. کنسرن عوام متعلق اب شے جو ہے وہ عوام نہیں ہے, وہ اپنا پولیٹیکل پوزیشن ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ پہ جمہوریتوں کا یہی حال ہے. بنگلہ دیش تو 2 پارٹی سسٹم کی طرف تقریباً چلا گیا, پاکستان میں یہ حالات ابھی بھی نہیں ہے. اور ایک بات تو یہ ہے, لیکن دوسری بات ساتھ میں یہ بھی کہنا میں چاہوں گا کہ مرتضی وہاب صاحب کراچی کے جو میئر ہیں, بڑا واقعی کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور اچھی اپروچ ہے ان کی کراچی کی طرف, خود کو بہت ریلیٹ کرتے ہیں کراچی سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سڑک بنا دینا,
پارک بنا دینا, پل بنا دینا, یہ تو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے نا. پہلے بھی کتنے بنے, ان کا حال کیا ہوا؟ پارکوں میں مٹی لوٹتی ہے, اڑتی ہے خاک, اور آپ دیکھیں سڑکوں کا کیا حشر ہو جاتا ہے, وہ لگتا ہے چاند پر سفر کر رہے ہیں. تو یہ تو بنانا تو حل نہیں ہے. اور یہ اوور برج, یہ بات یہ ہے کہ یہ جو مقامی حکومتیں ہیں, ضلعی حکومتیں ہیں, ادارے ہیں, ان کو سندھ حکومت آج تک 15 سالوں میں انڈیپینڈنٹ اور سیلف سفیشینٹ کیوں نہیں کر پائی؟ بات تو پالیسی کی ہے نا, پالیسی دینی چاہیے نا. آپ ٹریڈ لائسنس فی کی کلیکشن کریں, بلدیاتی حکومتیں جو ہوتی ہیں, مقامی ادارے ہوتے ہیں, وہ ٹریڈ لائسنس فی سے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, میونسپل سروس چارجز لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کے روڈ ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں, پانی وغیرہ کے مختلف چارجز لیتے ہیں. وہ اپنی ریونیو خود جنریٹ کرتے ہیں اور اسی سے بجٹ بنا کر اس کو مینٹین کرتے ہیں, اور ان ریٹرن وہ سروسز دیتے بھی ہیں. جی ہاں. اب آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی خاکروبوں کی تنخواہ آئے گی, تو خاکروب ہڑتال پر بیٹھے ہیں, وہ کام ہی نہیں کر رہے, یا آپ نے 5,000 بھرتی کیے میں 800 آتے ہیں, باقی سب تنخواہ پتہ نہیں کب لے لیتے ہیں, کہاں سے لے لیتے ہیں. تو آپ نظام کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ پل بنانا مسئلہ نہیں ہے نا, سڑک بنانا مسئلہ نہیں ہے نا, آپ کا مسئلہ ایک پالیسی میٹر ہے. آپ پالیسی دیں اور ان اداروں کو آزاد کریں, خود مختار کریں, اپنا ریونیو جنریٹ کرنے کی ان کے لیے ان کا لا بنا. قانون میں جو ایس ایل جی او ہے, سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے, اس میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی فنڈز جنریٹ کر لیں, اپنی کوئی ٹیکسیشن کر لیں, اپنے کوئی چارجز لے لیں. آپ حالت یہ ہے سر کہ کراچی میں گیزیٹڈ جو ہے, یعنی باقاعدہ سرکاری طور پر 2 مصباح خانے ہیں, اور آپ پورے کراچی میں تمام علاقوں میں چلے جائیں, سبرز میں چلے جائیں, ہر علاقے میں 4 غیر قانونی مصباح خانے. اس کو بھی لیگلائز نہیں کرتے کہ اس کو جو ڈسٹرکٹ میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کا لائسنس دے دے, سیٹ اپ بنا دے, پالیسی طے کر دے, اور اس کو لیگلائز کر کے اس کے ہائیجین کنڈیشنز کا خیال کر کے اس کو ایک فارمیٹ پر لے آئے. وہ پولیس آتی ہے, یا بلدیہ کا کوئی انسپیکٹر زندہ ہے کہیں, تو وہ آ جاتا ہے, کچھ پیسے لے کے جیب میں رکھ کے چلا جاتا ہے, سب گھروں میں کٹ رہے ہوتے ہیں جانور, اور ان کی فضلے, ان کی علائشیں جو ہے ساری جو ہے پھینکی جا رہی ہوتی ہیں, بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, کیچڑ جوہر دیکھیں گندے پانی کے کیسے کیسے کراچی میں, خدا کی قسم آپ کو دل رو جائے گا آپ کا. آپ کے اپنے دفتر کے باہر جو حالات ہیں نا سڑک کے, وہ آپ دیکھ لیں اور اس کو اپنے ٹی وی پر دکھائیں صبح شام, اس کی ایک سلائیڈ بنائیں کہ یہ حالات ہیں کراچی کے. تو دیکھیں, بنانا مسئلہ نہیں ہے کہ جی یہ بنا دیا وہ بنا دیا, اس کی مینٹیننس مسئلہ, پالیسی میٹر مسئلہ. آپ پالیسی تو دیں نا. 15 سال میں آپ بلدیاتی حکومتوں کو, مقامی اداروں کو خود مختار نہیں کر سکے, ایسا قانون نہیں دے سکے. میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, میں اب اس سے واپس تھوڑا سا اسی طرف آ جاتا ہوں, کیونکہ اب ہم اسی پہ رہتے ہوئے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, اس طرف بعد میں جائیں گے کہ وفاق میں کیا کچھ ہوتا رہا. یہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ان اداروں کے اندر ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا, جیسے انہوں نے کہا کہ کل اختیار تو پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, اور دیگر سیاسی جماعتوں کے نام لے کر بات کرتے ہیں نا, ہم نے ایم کیو ایم کے لوگ تھے اس میں شامل کیے گئے, اور اس کی وجہ سے ہوا. یہ ابھی تک چیزیں سنبھل کیوں نہیں سکی ہیں؟ کیا واقعتاً یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوتا رہا؟ جیسے آپ نے کہا کہ ایک پولیٹیکل ایک ڈیفرنسز کی وجہ سے بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے, تو کیا یہ اتنے ایک طویل عرصے میں ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا؟ کہ آپ کے خیال میں واقعی ایک بڑی حائل رکاوٹ تھی جس کو دور کرنے میں اتنا زیادہ ان کو وقت لگا ہے کہ اب آنے والے وقت میں یہ فورسی کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے گا؟ یہ ذرا فرمائیے. نہیں دیکھیں, اب یہاں پر کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید پر جل جائیں, میرے بس کی بات بھی نہ ہو کرنا, اور آپ کی دیکھیں جو یہاں پہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ بہت مناسب ہے, وہ پولیٹیکل سین کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اپنی وزڈم سے. بالکل ٹھیک ہے. وہ طے کرتے ہیں کہ کس پارٹی کا کتنا رول ہے, کس میں کون رہے گا, کون نکل جائے گا, اور بٹن دباتے ہیں, سوئچ کرتے ہیں. تو وہ ہم جینون لیڈرشپ تو ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب جینون لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے تو ایشوز ایڈریس بھی نہیں ہو پاتے, حل بھی نہیں ہو پاتے, ٹھیک ہے نا. یہ تو اس وقت حل ہوتے ہیں جب حقیقی قیادت موجود ہو, لوگوں میں سے آئے, لیکن لوگوں میں سے جو لوگ بھی اس قابل ہیں ان کو آپ نہ جان پاتے, نہ وہ آپ تک سیاسی منظرنامے پر آگے آ پاتے. ان کی کہیں نہ کہیں ٹانگ پہلے ہی کھینچ دی جاتی ہے. تو میں ایک آدھ دفعہ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا میرے ایک دوست کا, وہ الیکشن لڑے تھے 2002 میں جب بلدیاتی حکومتوں کے الیکشن ہوتے تھے, تو وہ جمشید ٹاؤن کراچی سے ناظم کا الیکشن لڑ رہے تھے. تو ان کو کسی ادارے کے ایک افسر صاحب نے بلایا اور کہا کہ آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں, آپ ہمارے ڈیزائن میں دوسرے ایک صاحب ہیں ان کو کامیاب ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا نام میں نہیں لیتا. تو اس نے کہا کہ جی میری تو پوزیشن بہت اچھی ہے, میرا فیملی, میرا ملنا جلنا, میرے احباب, میں تو جیت رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں جیتیں گے,
آپ جو ہے وہ جب آپ کی پولنگ ختم ہو جائے گی تو فائرنگ ہوگی, گولی چلنے کی آوازیں آئیں گی اور بھگدڑ مچے گی, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بیلٹ بکس لے کے بھاگ رہا تھا اور اسے رینجرز نے, پولیس نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ ڈبہ کھلے گا جو اس سے برآمد ہوا ہوگا, تو اس میں سے 2 ووٹ نکلیں گے آپ کے. تو وہ صاحب نے کہا کہ اچھا, وہ انہوں نے یقین نہیں کیا اس بات پہ, انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں تو جیتا ہوا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, میری تو بڑی گہما گہمی ہے. تو وہ چلے گئے, 10-12 دن الیکشن میں باقی تھے, پولنگ کا ڈے آیا, انہوں نے بڑی کنونسنگ کی, بھاگے دوڑے, گاڑیوں میں بھر بھر کے ان کے کزنز, ان کے ورکرز لوگوں کو لائے, ووٹ ڈلوائے. شام تک بڑا خوش ہو گئے کہ بھائی اب میری سیٹ تو نکل گئی, ٹاؤن ناظم ہو گیا میں. تو پھر تھوڑی دیر بعد جب بیٹھے کھانا وانا کھانے, بریانی منگوائی تو فائرنگ کی آواز آئی. جب فائرنگ کی آواز آئی تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا, بھگدڑ مچی. تو ان کے کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا بھائی بڑا ہنگامہ ہو گیا, بیلٹ باکس لے کے کوئی بھاگ رہا تھا, تو پکڑ لیا رینجرز نے اس کو. بڑے وہ کرسی سے گر پڑے, کہنے لگے چلو گھر چلو. تو انہوں نے کہا, دوستوں نے پوچھا کیوں, کہنے لگے بس وہی ہو گیا جو مجھے کہا گیا. بالکل ٹھیک ہے, 2 ہی نکلیں گے, یہاں تک کی بات سچ ہوئی ہے تو اب 2 ہی نکلیں گے. تو ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جینول لیڈرشپ میں عذرائے تفنن نہیں سنا رہا, یہ حقیقی واقعہ ہے. تو جینول لیڈرشپ جو ہے وہ ایسی ہمارے یہاں گرو نہیں ہو پاتی, اور وہ اقتدار کے ایوانوں تک نہیں پہنچ پاتی, اس کا راستہ بیچ میں ہی کہیں رک جاتا ہے. تو اگر جینول لیڈرشپ ہو تو پھر یہ پولیٹیکل اسکورنگ والی بات نہ ہو, بلکہ جو لوگوں کی حقیقی حمایت سے آگے آیا ہو نا, اسے لوگوں کو جواب دہی کا احساس بھی ہو اور اس کی جڑیں ہوں عوام میں, تو اسے یہ ڈیلیور کرنے کا بھی بہت رسپانسبلٹی اپنے شولڈرز پہ فیل ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ لوگ یہ پیراشوٹرز ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی سیٹنگ کر کے, کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے, کوئی معاملہ بنا کے کہیں سے آشیواد لے کے آتے ہیں, پھر ان کے اشاروں پر چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے آپ کو ڈیلیور. یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کا ڈیلیور کرنا مشکل ہوگا. خیر یہ ایک چیز ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں, عوید بھائی نے تو خیر اس کا تذکرہ کر دیا اور اس سے جڑے بہت سارے واقعات ذہن میں آتے ہیں, لیکن چلیں پھر کبھی کسی نشست میں اس کا تذکرہ ہوگا. پنجاب کی کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں, مقابلے کی امید ہے, اور کہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ جگہ حاصل نہیں کر سکیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی, کیونکہ یہ جنرل الیکشن ہے, پورے ملک کا انتخاب ہے, پیپلز پارٹی ساری جگہوں سے ہی حصہ لے رہی ہے, وہاں پہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے, کچھ کر سکتے ہیں اس دفعہ؟ کچھ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں اچھے ریزلٹس کی وہاں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ 3 ویک سے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں ہی ہیں, اور کافی ماشاءاللہ سے اس وقت جو ہے وہ پاپولر لیڈر جو ہے, جو رپورٹ سرویز میڈیا اینالسٹ وغیرہ کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ٹاپ آف دا لسٹ از بلاول بھٹو زرداری. اینڈ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ وہاں سے اچھی سیٹس کی صورت میں جو ہے نا وہ سامنے آئیں گے. پھر ہمارے پاس جو ہے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے کہ مل کے گورنمنٹ بنائی سپورٹ لی جا سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ عوام کا, آپ دیکھتے ہیں کسی بھی جلسے میں آپ کے ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے, اس نے عوام کے اندر آیا, اپنی پالیسیز دی, ٹھیک ہے, یہ دیکھا جاتا ہے, یہ بھی ایک پولیٹیکل انڈیکیٹرز ہے نا کہ آپ نے کیا منشور دیا, آپ آنے والے وقت کے لیے کیا ایک ویژن رکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے لیے, اور پاکستان سب سے پہلے کہ پاکستان کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. بلاول صاحب وہ پہلے واحد لیڈر ہیں جو عوام میں سب سے پہلے, بالکل ٹھیک ہے, اور کافی وقت سے ہیں, اپنی پالیسی اپنا منشور انہوں نے دیا, عوام کو انہوں نے بہت ایکٹیو کیا کہ آپ آئیں, ہمارے پاس آپ کے پرابلمز کا سلوشن ہے, اور ہم کیونکہ ایک نئی سوچ کے ساتھ جو آ رہے ہیں, اور جو ان کا سلوگن بھی ہے چنو نئی سوچ کو, تو جب ہم نئی سوچ کو انشاءاللہ عوام موقع دے گی اور سپورٹ کرے گی, اور جب یہ نئی سوچ آئے گی, دیکھیں 100% تو کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا, صرف اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے. اگر ہم 60-70% بھی ڈیلیور کر دیتے ہیں تو پاکستان کی ترقی کا جو پروسیس رک گیا ہے اور عوام کی جو مشکلات ہیں ان میں اگر کمی آ جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت, جس کو آپ گول بھی کہہ سکتے ہیں, انڈیکیٹر بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہماری کنٹریبیوشن بھی کہہ سکتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. رائٹ. انیلا, ہم ٹائم ہمارے پاس جو تھوڑا سا ختم ہو گیا, ایک جملہ اور میں چاہوں گا ذرا ان کا عبید بھائی کا کمنٹ اس کے اوپر لے لوں. پنجاب کے مقابلے کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ بات درست ہے. دیکھیں روایتی طور پر لیگیسی جو ہے بلاول صاحب کے پاس وہ وہی ہے جو 90s کی ڈیکیڈ میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی تھی. تو آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریریں موجود ہیں, آپ سنیں گے, وہ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئی ہے یہ عورت. جی جی جی, آپ نے سنی ہوگی نا مشہور تقریریں,
اور میں ضیاء الحق کا بیٹا ہوں جی اور میں اس کا مشن جاری رکھوں گا. بالکل ایسا ہی. اور یہ وغیرہ وغیرہ اور جہازوں سے تصویروں کی گرانا, تقسیم کرنا, اور پھر بی بی کا میاں صاحب پر جو ہے وہ مختلف قسم کے, تو یہ بلاول صاحب نے تھوڑی سی پولیٹیکل لائن یہ لے لی ہے کہ وہ پنجاب میں ہیں تو وہ نون لیگ کو گالی دیں یا میاں شریف نواز شریف صاحب کو نشانہ بنائیں. حالانکہ تھوڑے عرصے تک پہلے بہن بھائی تھے دونوں, مریم بی بی اور بلاول صاحب. ایسا ہی ہے. تو ابھی پھر تھوڑے دن بعد ہوں گے. ہاں, چند دن کا انتظار کریں یہ رشتہ قائم ہونے میں دوبارہ. بالکل ایسا ہی. پھر یہ وہ بیک گراؤنڈ میوزک بجتا نا, یہ بندھن تو ایسا بندھن ہے, تو وہی بجے گا. تو میں یہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتا ہوں, یہ نہیں کہتا ہوں. مطلب میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں, روایتی سیاست کرنا, مخالف پر حملے کرنا اور اس کی ٹانگ کھینچنا, اس کو گالی دینا, یہ کوئی طرز سیاست ہونا نہیں چاہیے. بلاول صاحب تو نوجوان آدمی, نوجوان قیادت ہے, ان کو وہ ان کے رویے بہتر ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے بارے میں بات کریں نا, وہ بتائیں لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ میں 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ ہم فری دے دیں گے, یہ انہوں نے ایک نعرہ دیا. اس پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی, سوشل میڈیا پر لوگ باتیں کرنے لگے کیسے دے سکتے ہیں, کیا دے سکتے ہیں, کیا نہیں دے سکتے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے مسئلوں کو ایڈریس کریں. آپ یہ بھول جائیں کہ چوتھی بار والا وزیر اعظم, اس کا راستہ روک دو, وہ یہ کر دو, وہ کر دو. یہ اس سے گرو اپ, اس سے بڑے ہو جائیں نا. اب آپ اس بات کریں لوگوں کے مسئلوں کے بارے میں. یہ مسئلہ ہے, یہ میرا ایجنڈا ہے, یہ ایشو ہے, میں ایسے حل کروں گا, اس پر بات کریں نا, تو یہ زیادہ اچھا ہے. میرا یہ سجیشن ہے, یہی سب سے زیادہ ضروری ہے. کیا چیز پریکٹیکل ہے, اپروچ کو فالو کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے, میرے یوتھ کا مسئلہ ہے, میرے کسان کا مسئلہ ہے, میرے مزدور کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, اس کا حل میرے پاس, آپ میرے اس معاشی ایجنڈا میں آپ کے خیال میں ان کے پاس موجود ہے. چلیں, لیٹ دا ٹائم کم, اب وقت آئے گا تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکے گا. ابھی تو آج صورتحال یہ ہے کہ ابتدا میں نے تذکرہ کیا کہ جیسے بہت ساری قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں, ابھی بھی گومگو کی ایک کیفیت ہے جس کے اندر جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر سوچ بچار کے لیے آج اجلاس بھی ہے الیکشن کمیشن کا, تو اس کا نتیجہ بھی دیکھنا ہوگا, اور اس کے بعد ہی کے پی کے میں میرا خیال ہے الیکشن ان کو بڑا سنگین خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب اکثریت حاصل کریں گے, حکومت بنا لیں گے, تو وہاں ہونے ہی نہیں ہے الیکشن. بہت خوب جی عبید بھائی, بڑی کھل کر آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمان جناب عبید شاہ صاحب کا, انیلا صاحبہ کا, کہ انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی, اپنی پارٹی کی ترجمانی نہ صرف کی اچھے الفاظ میں بلکہ اپنا ایجنڈا بھی یہاں پر مختصر وقت میں بیان کیا. اب وقت ہمارے پاس یہاں سیگمنٹ کا جو ہے بالکل ختم ہو گیا ہے اور دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.